अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है अगवा कार, और अभी मैं उसका लास्ट पार्ट आपको सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। मैं थाने गया और सरदार अली के गांव के नंबरदार को अपने पास बिठाकर पूछा कि सरदार अली कैसा आदमी है। बड़ी अच्छी हैसियत का आदमी है, नंबरदार ने कहा। है तो राजा जैसे दूसरे होते हैं, लेकिन अपने आप को महाराजा समझता है। हर किसी के दुख सुख में पूरी दिलचस्पी के साथ शामिल होता है। किसी को मदद की ज़रूरत हो तो दिल खोल कर मदद करता है, लेकिन बात गर्दन अकड़ा कर करता है। सीधी सादी बात करनी हो तो भी लगता है जैसे हुक्म दे रहा है। रंगीन मिजाज है, बाल बच्चेदार होते हुए खूबसूरत औरतों पर नज़र रखता और उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि लोग उस पर उंगलियां उठाएं। अपना रौब कायम रखता है। ये बाहर तुमने एक लड़की बैठी देखी है? देखी है जनाब, नंबरदार ने जवाब दिया। शादा है ना? राजा मुराद खान की दूसरी बीवी रह चुकी है। मुराद की बेटी आबदा हमारे गांव में ब्याही हुई है। उनके घर का क्या हाल है? मैं आबदा और उसकी सास के आपस के सलूक के मुतालिक अपनी दिलचस्पी के लिए मालूम करना चाहता था। कुछ पता है सास बहू अब आपस में किस तरह रहती हैं? उनके दरमियान से तो पानी भी नहीं गुजर सकता, नंबरदार ने जवाब दिया। सास बहू में माँ बेटी जैसा प्यार है। आबदा ने अपने बाप के 3 बैलों को जहर देकर अपनी सास का प्यार हासिल किया था। सुना है सरदार अली शादा के साथ शादी करना चाहता है? मैंने पूछा। ये कहाँ तक सही है? ये 16 आने सही है, नंबरदार ने कहा। शादा की माँ 2 या 3 बार सरदार अली के घर आ चुकी है। आखिरी बार सरदार अली की बीवी ने उसकी बेइज्जती करके घर से निकाला था। सरदार अली ने अपनी बीवी के मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। शादा की माँ तो चली गई, लेकिन पीछे फसाद छोड़ गई। सरदार अली की बीवी अपने भाइयों के पास गई। उसके 2 भाई हैं और दोनों इतने दलेर और ज़बरदस्त आदमी हैं कि किसी को सर उठाने नहीं देते। वो सरदार अली पर जा धमके। सरदार अली भी कम नहीं, उसका एक भाई है और 3 भतीजे, वो भी आ गए। सरदार अली का अपना बेटा 16-17 साल का है। वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो गया। ये मेरी बरादरी है। मैं दौड़ा गया, कुछ और आदमी आ गए और लड़ाई ना होने दी, लेकिन गाली गलौच बहुत हुई। सरदार ने ऐलान कर दिया कि शायद मैं दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल देता, लेकिन अब शादी करके दिखाऊंगा। इस घर में अब करम बीबी की बेटी शादा आएगी। शादा तेरे घर ना आई, ये ऐलान सरदार अली के एक साले ने किया। उन्हें बड़ी मुश्किल से अलग किया मैंने, और मेरे एक भाई ने रात को सरदार अली के घर जाकर उसे समझाने की कोशिश की कि अपनी उम्र देखे और अपनी औलाद का कुछ ख्याल करे, लेकिन उसने एक ना सुनी। कहने लगा कि अब तो सारी जायदाद बेचनी पड़ी तो बेच दूंगा और शादा को घर लाऊंगा। उधर उसके साले कहते थे कि ये शख्स शादा को ढूंढता फिरेगा। क्या सरदार अली में इतनी जुर्रत है कि शादा को उठा लाए? मैंने नंबरदार से पूछा। उसमें बहुत जुर्रत है जी, नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उस लड़की को उसने उठा लाने के लिए कुछ किया था या नहीं। उस नंबरदार को मालूम था कि नज़ीर पर कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन ये शादा और उसकी माँ के सिवा किसी को मालूम नहीं था कि शादा भी नज़ीर के साथ थी। मैंने नंबरदार से कोई सुराख लेने के लिए बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसे और कुछ भी मालूम नहीं था। उसे उठाकर मैंने चौकीदार को बुलाया। मुझे ये ख्याल भी आता था कि सरदार अली और उसके ससुराल नंबरदार की बरादरी के हैं, इसलिए वो मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जो उसके अपने आदमियों के खिलाफ जाती हो। चौकीदार किसी का रिश्तेदार नहीं था, वो गरीब नौकरी करने वाला आदमी था। सरदार अली और उसकी दूसरी शादी के मामले में चौकीदार को ज़्यादा मालूम नहीं था। उसे ये मालूम था कि नज़ीर पर हमला हुआ
اس نے بتایا کہ سردار علی کے بیوی کے ایک بھائی کا یارانہ گاؤں کے 1-2 ایسے آدمیوں کے ساتھ ہے جو غنڈے اور بدماش ہیں، اور ان میں ایک بار کا سزا یافتہ بھی ہے۔ چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ انہی جیسا ایک آدمی شادہ اور نذیر کے گاؤں کا بھی ان کے پاس آتا رہتا ہے۔ کیا ان کا میل جول سردار علی کے ساتھ نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ظاہری طور پر ان کا میل جول ہر کسی کے ساتھ ہے، چوکیدار نے کہا، لیکن ان کی دوستی سردار علی کے ایک سالے کے ساتھ ہے۔ میں نے دن کو ان دونوں آدمیوں کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ نذیر کے گاؤں کا ایک بدماش تھا۔ رات کو اپنی گشت پر نکلا تو اچانک ایک بدماش سامنے آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں نے رسمی طور پر اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جہاں کہیں سے بھی آ رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں کہ رات کو تم نے مجھے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دشمن بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ کوئی الزام لگا دیں گے۔ چوکیدار معمولی ذاتوں کے غریب لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کی یہ نوکری سرکاری ہوتی تھی۔ چونکہ وہ غریب لوگ ہوتے تھے جنہیں دیہات میں کمین اور کامیں کہا جاتا ہے، اس لیے اونچی ذاتوں والے انہیں اپنا نوکر سمجھتے تھے، ان پر حکم چلاتے تھے۔ اس چوکیدار کو گاؤں کا کمین اور کامہ سمجھ کر اس بدماش نے، جس کا نام ببی تھا، اسے حکم کے لہجے میں کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے اسے کہیں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس رات واردات ہوئی تھی، قتل ہوا تھا۔ ببی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ پھر جناب، چوکیدار نے کہا، ببی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے الفے کو تو نہیں دیکھا؟ الفا ببی کا جوڑی دار ہے۔ 3-4 سال گزرے وہ ایک آدمی کو زخمی کرنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں اس وقت اس تھانے میں ابھی نہیں آیا تھا۔ لڑائی جھگڑا ہی سمجھو جناب، چوکیدار نے جواب دیا۔ لیکن یہ لڑائی اس کی اپنی نہیں تھی۔ یہ بھی ببی اور الفے کا پیشہ ہے کہ جو پیسے دے دے اس کی لڑائی لڑنے چل پڑتے ہیں۔ چوکیدار کی یہ بات سن کر مجھے خوشی سی ہوئی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا کہ یہ دونوں غنڈے کرائے کی لڑائی لڑتے ہیں۔ یہاں مجھے سردار علی پر شک ہوا کہ شاداں کو اٹھوانے کے لیے اس نے ان غنڈوں کو استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ سردار علی کو یا جس کسی نے بھی شاداں کو اٹھانے کی کوشش میں نذیر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ فلاں رات اور فلاں وقت نذیر اور شاداں فلاں جگہ موجود ہوں گے۔ چوکیدار نے میرے کہنے پر کہ وہ آگے کچھ بتایا کہ کچھ دیر بعد الفا بھی گاؤں آیا۔ الفا سیدھا میری طرف نہ آیا، میں گلی میں تھا اور وہ گلی میں داخل ہوا۔ 15-20 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا اور دوسری طرف چل پڑا۔ میں نے اسے آواز دی، آ جا الفے، میں ہوں۔ میں اس کی طرف چلا اور وہ میری طرف آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ببی تمہارا ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ببی کو آئی کتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک بازو سینے پر رکھا ہوا تھا اور اس بازو کو اس نے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ جب وہاں سے چلا تو اس کے منہ سے ہلکی سی ہائے نکل گئی۔ جناب، میرے ناقص دماغ نے یہ سوچا کہ یہ جوا کھیلتے کسی کے ساتھ لڑ پڑے ہوں گے اور وہاں سے بھاگ آئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ الفا اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی کسی نے خوب پٹائی کی ہے۔ چوکیدار اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن میرا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اس دماغ کو تفتیش کی ٹریننگ اور تجربہ ملا تھا، اس لیے یہ اشاروں پر کام کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ نذیر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور شادہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے یکے بعد دیگرے ان 3 آدمیوں میں سے ایک کو 2-3 لاٹھیاں ماری تھی۔ مجھے شک ہوا کہ نذیر کے حملہ آور یہی 2 آدمی ہوں گے اور یہ سردار علی کے بھیجے ہوئے تھے۔ تیسرا آدمی سردار علی خود ہو سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت سردار علی کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑا دیا اور میں ہسپتال چلا گیا۔ نذیر بالکل اسی کیفیت میں تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے چہرے پر اب صحت مندی کے بڑے صاف اثرات تھے۔ اب اور زیادہ کوشش کی کہ وہ بات کرے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ بات سن ہی نہیں رہا، نہ سمجھ رہا ہے۔ ڈاکٹر شرما ابھی تک پر امید تھا، لیکن میرے لیے اچھی خاصی مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ سردار علی 1 گھنٹے بعد پہنچ گیا۔
وہ اپنی گھوڑی پر آیا تھا اور جس طرح نمبردار نے بیان کیا تھا کہ وہ کس طرح اکڑا ہوا رہتا ہے، وہ اس سے کچھ زیادہ ہی اکڑا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اکڑ کر سارے تھانے پر رعب جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس نے حاکموں کی طرح مجھ سے پوچھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور یوں کہا کہ تشریف رکھیں۔ تشریف تو میں ضرور رکھوں گا، اس نے اور بڑا افسر بنتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے تھانے میں کیوں بلایا گیا ہے۔ راجہ صاحب، میں نے بڑے تحمل سے کہا، گردن کو ذرا ڈھیلا کر دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ لیکن کیوں؟ اس نے گردن کو کچھ اور اکڑا کر پوچھا۔ میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، میں نے اتنی زور سے کہا کہ کمرہ گونج اٹھا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اس بڑھاپے میں تم پرانی بیوی کو طلاق دے کر ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، اور اس بات پر فساد ہوا ہے، اور تم نے ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور جس لڑکی کو تم بیوی بنانا چاہتے ہو اسے تم نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ذرا نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر ثابت کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں، میں تمہارے خلاف زبردستی کوئی الزام ثابت نہیں کروں گا۔ میرا شک رفع کر دو اور عزت سے رخصت ہو جاؤ، اور ذہن میں بٹھا لو کہ یہ گاؤں نہیں، تھانہ ہے۔ تم پولیس کے ہاتھ میں ہو، یہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کی بھی جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جھاگ کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے اس سے پوچھ گچھ اس طرح شروع کر دی کہ بڑی تیزی سے اس پر سوال کرتا گیا، اور وہ میرے ہر شک اور الزام کی تردید کرتا گیا۔ میں نے جب اسے کہا کہ وہ شاداں کے لیے کپڑے لایا تھا تو فلاں جگہ شاداں اسے مل گئی اور اس نے کپڑے اس کے منہ پر مارے تھے، اور اس نے شاداں کو بڑی زوردار دھمکی دی تھی۔ سردار علی نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایسے ہوا تھا، لیکن اس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی اس بیزتی کا شاداں سے انتقام لے یا نہ لے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے شاداں کو ذہن سے اتار دیا تھا۔ آپ نے اسے ذہن پر سوار ہی کیوں کیا تھا؟ میں نے ذرا شگفتہ لہجے میں کہا۔ وہ عجیب طرح ہنس پڑا۔ اس طرح وہ لوگ ہنسا کرتے ہیں جن میں عقل کی ذرا کمی ہوتی ہے، اور وہ وقتی طور پر جوش میں آ جاتے ہیں۔ یہ لڑکی میرے دل کو بالکل اس طرح اچھی لگی جس طرح ایک گھوڑی آپ کو اچھی لگے، تو آپ پہلی گھوڑی بیچ کر نئی گھوڑی لے لیں۔ اس نے بڑی بے تکلفی کے لہجے میں جواب دیا۔ یہ لڑکی میرے دل پر اس طرح قابض ہو گئی کہ میری عقل پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ وہ شگفتہ موڈ میں آ گیا تھا، لیکن اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ آپ نے مجھ پر یہ شک کس بنا پر کیا ہے کہ میں نے شاداں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے یار پر قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ مجھے تو اب بھی معلوم نہیں کہ نذیر پر کہاں قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس لڑکی کو کہاں سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ببی اور الفا آپ کے دوست نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ یکلخت کرسی پر سیدھا ہو گیا اور میز پر دونوں کونیاں رکھ کر میری طرف جھکا۔ کیا ببی اور الفا اس واردات میں شامل تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مجھے ابھی شک تھا، لیکن میں یقین کے لہجے میں بولا، وہ دونوں اس واردات میں شامل تھے۔ پھر آپ میرے سالوں کو پکڑیں۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے میز پر ہاتھ مار کر کہا، یہ دونوں شخص میرے چھوٹے سالے کے گہرے یار ہیں۔ کچھ دن ہوئے میں نے ان کی بہن یعنی اپنی بیوی کو مارا پیٹا تھا تو اس کی شکایت پر دونوں مجھے مارنے کے لیے آ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ دیکھا کہ میرا چھوٹا سالہ ببی اور الفے کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے۔ ایک آدمی نے، جس بیچاری کی گاؤں میں کوئی ایسی بڑی حیثیت نہیں ہے، ایک روز میرے کان میں کہا کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اس آدمی کو آپ تھانے لا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ آپ ابھی اپنا آدمی بھیجیں اور وہ آئے گا۔ سردار علی نے بڑی تفصیل سے اپنی اکڑفوں اور حماقتوں کا اعتراف کیا اور اپنے سالوں اور سسرال کے متعلق بتایا کہ وہ ہمیشہ اس کے سر پر سوار رہنے کی کوشش کرتے رہے۔ مختصر یہ کہ اس نے بہت سی دلیلیں دے کر مجھے بہت حد تک قائل کر لیا کہ یہ واردات اس کے سالوں نے یا چھوٹے سالے نے کرائی ہے، اور وہ صرف شاداں کو غائب کر کے سردار علی کے منہ پر ہاتھ پھیرنا چاہتے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ میری اور سردار علی کی گھوڑیاں لے کر فوراً سردار علی کے گاؤں جائیں اور اس کے دونوں سالوں کو اور ببی اور الفے کو اس طرح ساتھ لائیں کہ وہ راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکے۔ سردار علی کو میں نے کانسٹیبلوں کی بارک میں بٹھا دیا۔ سردار علی کے دونوں سالے ببی اور الفا 1.5-2 گھنٹے بعد اس طرح تھانے میں داخل ہوئے کہ پہلے یہ دونوں گنڈے آئے اور 10-15 منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ دونوں سالے آئے۔
میں نے دیکھا کہ الفا کا بازو اس کے سینے پر تھا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس بازو کو سہارا دیا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پگڑی کے بجائے کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میں سب سے پہلے اسے دفتر میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ الفے، میں نے اسے بینچ پر بٹھا کر کہا، تم سزا یافتہ ہو اور میرے سامنے پہلی بار آئے ہو۔ تمہارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، لیکن تم مجھے شاید نہیں جانتے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایک ہی بار سچ کہہ دو۔ حکم حضور، اس نے فدویوں کی طرح کہا، ایک رتی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے اس بازو کی آستین پیچھے کی جسے اس نے سینے پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کا سہارا دیا ہوا تھا۔ بازو پر کلائی سے کندھے تک کپڑا لپٹا ہوا تھا اور کپڑے پر پیلے پیلے نشان تھے جو ہلدی کے معلوم ہوتے تھے۔ اس دور میں لوگ اس قسم کی چیزیں علاج معالجے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ رات اندھیرے میں ایسا پاؤں پھسلا کہ میں پتھروں پر جا پڑا، اس نے مظلوم سے لہجے میں کہا۔ میں اس کے ساتھ زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سر سے کپڑا اور جسم سے قمیض اتار دو۔ اس نے کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھ کر کپڑا اور قمیض اتار دیے۔ اس کا سر باریک مشین سے منڈا ہوا تھا، سر پر اچھی خاصی ضرب کا نشان تھا۔ کیا تمہارے سر پر اس وقت پگڑی نہیں تھی، یا تم یہ سمجھے تھے کہ نذیر خالی ہاتھ ہوگا؟ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے بازو سے کپڑا کھول کر فرش پر پھینک دیا۔ لاٹھیاں ایک ہی بازو پر روکتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور سر پر لاٹھی کھا کر تم گرے نہیں؟ اس کی تو جیسے زبان ہی بند ہو گئی۔ میں نے ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔ الفے، میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں کہ تھانے میں بیٹھے مجھے اپنے آپ ہی اصل حقیقت معلوم ہو گئی۔ نذیر بچ گیا ہے اور رات کو اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے تینوں میں سے صرف تمہیں پہچانا تھا، اس لیے میں نے تمہیں پہلی بات یہ کہی ہے کہ ایک ہی بار سچ بول دو۔ اگر سچ مجھے بولنا پڑا تو تمہاری سزا بھی عدالت میں جائے گی اور سزا دگنی دلاؤں گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے جرم کا اقبال کرنے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور اب اسے میری حوصلہ افزائی اور معافی کے جھوٹے سچے وعدوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑی پیاری باتیں کر کے اس کی یہ ضرورت پوری کر دی۔ اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے بے ایمان تھانے داروں کی طرح پکا وعدہ کیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ واردات سردار علی کے چھوٹے سالے نے کرائی ہے، لیکن وہ خود ساتھ نہیں تھا۔ پھر تیسرا آدمی کون تھا؟ اس نے شادہ کے گاؤں کے آدمی کا نام لیا جو ذات کا کمہار اور کبڈی کا بڑا مشہور کھلاڑی تھا۔ الفے کے کہنے کے مطابق وہ الفے اور ببی کا اور سردار علی کے سالے ابرار کا دوست تھا۔ اکٹھے پیتے اور جوا بھی کھیلتے تھے۔ میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جو مجھے بہت پریشان کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ نذیر اور شادہ اس وقت فلاں جگہ موجود ہیں۔ یہی تو وہ کھیل ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ خبر بھولے کمہار نے دی تھی۔ ہم نے شادہ کو اس کے گھر سے اٹھانا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں اور باپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ 3 آدمی بڑی آسانی سے اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اٹھا کر لا سکتے تھے۔ ہم نے بھولے کو بتایا تھا کہ ہم فلاں وقت آئیں گے۔ ہم جب بتائے ہوئے وقت پر شادہ کے گاؤں کے باہر پہنچے تو بھولا وہاں کھڑا ملا۔ اس نے بتایا کہ خدا نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ شادہ کو اس نے گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے تھوڑی دور تک پیچھا کیا تو اسے کچھ دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جسے وہ مدھم چاندنی میں اتنی دور سے پہچان نہ سکا۔ وہ رک گیا اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ہم آ گئے اور ہم تینوں اس طرف چل پڑے جہاں شادہ اور وہ آدمی کھڑے تھے۔ ہم اسے نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ بھولے نے بتایا کہ نذیر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی دوستی صرف نذیر کے ساتھ ہے۔ ہم تینوں اس طرف گئے جدھر وہ گئے تھے۔ وہ ہمیں ایک خالی کھیت میں جو دوسرے کھیتوں سے نیچے تھا اکٹھے کھڑے نظر آ گئے۔ ہم نے صرف لڑکی کو اٹھانا تھا۔ وہ آدمی نذیر تھا یا جو کوئی بھی تھا، اسے ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا تھا، لیکن وہ بھی آخر مرد کا بچہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بغیر لڑے لڑکی ہمارے حوالے کر دیتا؟ ہم نے اسے کہا بھی کہ وہ خاموشی سے اپنے گھر چلا جائے اور لڑکی کو وہیں چھوڑ جائے۔ میں آگے تھا۔ میں نے سر اور منہ پر رومال لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھ پر لاٹھی کا بڑا زوردار وار کیا جسے میں نے بازو پر روکا، لیکن جتنا بازو پر لگا اتنا ہی میرے سر پر لگا۔
اگر یہ لاٹھی اتنی زور سے سیدھی میرے سر پر لگتی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ مجھے چکر آیا لیکن میں سنبھل گیا۔ اتنے میں اس نے 2 لاٹھیاں اور ماریں جو میں نے اس بازو پر روکی۔ ہڈی بچ گئی ہے لیکن اس بازو کا حال برا ہے۔ میرے ساتھیوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ببی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، اس نے کلہاڑی ماری اور بھولے نے اسے لاٹھیاں ماری۔ میرے پاس چاقو تھا جو نکالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نذیر کی لاٹھی بھی گر پڑی تھی ورنہ وہ اتنی جلدی مار نہ کھاتا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ لڑکی کدھر غائب ہو گئی ہے۔ ابرار نے یہ واردات کیوں کروائی تھی؟ اس کا بہنوئی سردار علی اس کی بہن کو طلاق دے کر شاداں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس قصے پر ان دونوں بھائیوں کی اور سردار علی کی گالی گلوچ بھی ہوئی تھی اور سردار علی نے کہا تھا کہ اب وہ شادی کر کے ہی دکھائے گا۔ ابرار نے ہمیں کہا کہ اس لڑکی کو غائب کرنا ہے، پہلے اسے خراب کریں گے پھر کہیں غائب کر دیں گے، پھر سردار علی سے کہیں گے کہ جاؤ اس لڑکی کو ڈولی میں بٹھا کر لے آؤ۔ تم نے ابرار سے کیا وصول کیا؟ اس نے 100 روپیہ بتایا جو آج کے 5-6 ہزار روپے کے برابر رقم تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اجرت میں شاداں بھی شامل تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ایک کانسٹیبل کو ہتھکڑی دے کر شاداں کے گاؤں بھیج دیا کہ کبڈی کے کھلاڑی بھولے کمہار کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے آئیں۔ میں نے اس دوران ببی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیان ہو چکا ہے، اب وہ سچ بول دے۔ اس نے تھوڑا سا پریشان کیا لیکن میرے صرف 2 تھپڑوں نے اس کا دماغ درست کر دیا۔ اس نے بالکل یہی بیان دیا جو الفا دے چکا تھا۔ پھر میں نے ابرار کو بلایا۔ اس نے بھی جرم ماننے سے انکار کیا لیکن میں نے جب اسے بتایا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو وہ بولنے پر آ گیا۔ ابرار بھائی، میں نے کہا، یہ جواری اور بدماش لوگ پولیس کے وفادار ہوتے ہیں، تم نے غلط لوگوں پر اعتبار کیا ہے۔ ملک صاحب، اس نے درخواست کے لہجے میں کہا، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس فساد کی اصل وجہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، تم سردار علی کو ذلیل کرنے کے لیے اس لڑکی کو غائب کرنا چاہتے تھے جس کے ساتھ وہ شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یہی نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، اس نے ہماری بہن کو مارا اور ہماری بےعزتی کی، پھر للکار کر کہا کہ میں تمہاری بہن کو ضرور طلاق دوں گا اور دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، میں نے کہا، لیکن بات جب پولیس کے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے کسی اور رنگ میں دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ میری عزت کا کچھ خیال کریں گے؟ ابرار نے پوچھا۔ خود ہی غور کریں کہ اس عمر میں آ کر یہ شخص ہماری بہن کو طلاق دے رہا ہے۔ ہمارا باپ ضعیفی کی حالت میں ہے، وہ اس صدمے سے چارپائی پر لگ گیا ہے۔ اب اگر مجھے سزا ہو گئی تو وہ میری گرفتاری کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے اس طرح کی اور بھی بہت سی جذباتی باتیں کیں جن سے میں متاثر بھی ہوا لیکن میں اسے بخش نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی جو ان لوگوں کا مجرم ہی نہیں تھا۔ البتہ ابرار کے بچنے کے امکانات بہت روشن تھے۔ ملزموں کا یہ کہنا کہ انہوں نے فلاں جرم فلاں کے کہنے پر کیا ہے اس آدمی کو سزا نہیں دلا سکتا بلکہ اسے گرفتار تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ٹھوس ثبوت اور شہادت موجود نہ ہو۔ میں نے ابرار کو حراست میں نہ لیا، اسے تھانے میں بٹھا لیا۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اس نے انکار نہیں کیا کہ اس نے یہ واردات کرائی ہے لیکن یہ بھی اسے گرفتار کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ کچھ دیر بعد شاداں کے گاؤں کا بھولا بھی ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا آ گیا۔ میں نے ہتھکڑی کھلوا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسے میں نے ویسے ہی گرفتار نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ راز کھل گیا، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں سے آنے والے ببی اور الفے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے گاؤں میں سے کوئی نکلتا نظر آیا، وہ پیپل کے درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ آنے والا اس کے قریب سے گزرا تو اس نے صاف پہچان لیا کہ یہ تو شاداں ہے۔ بھولا اس کے پیچھے گیا، کچھ دور اسے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ شاداں اس سے جا ملی اور وہ دونوں آگے چلے گئے۔ بھولا واپس اپنی جگہ آ گیا اور اس کے ساتھی آ گئے۔ آگے اس کا بیان وہی تھا جو ببی اور الفا دے چکے تھے۔ میں نے تینوں کے اقبال جرم مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کے تینوں کو جوڈیشل حوالات میں بھجوا دیا۔ ابرار کے خلاف میری کوشش کے باوجود کوئی شہادت نہ ملی جس کے زور پر میں اسے گرفتار کرتا۔ میں نے اس خیال سے کہ ملزم عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیانات سے منحرف ہو جائیں گے، شہادت مکمل تیار کی اور 1 ہفتے کے اندر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔
نذیر کی کیفیت وہی رہی، شدید ضربات سے وہ اپنی یادداشت سے محروم ہو چکا تھا اور اس کے بولنے کی صلاحیت بھی اتنی مجروح ہو گئی تھی کہ ذرا سی سرگوشی کرتا تھا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مقدمہ تقریباً 3 مہینے چلا۔ قصبے کے ڈاکٹر شرما نے اور ضلع کے سول سرجن نے بھی گواہی دی کہ شدید ضربات سے مضروب یادداشت اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ نذیر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اس نے تینوں ملزموں کو دیکھا، لیکن وہ چپ رہا۔ آخر تینوں کو دفعہ 307 کی انتہائی سزا 7 سال قید بامشقت دی گئی اور ابرار محفوظ رہا۔ شادہ کے گاؤں کے نمبردار کو میری رپورٹ نمبرداری سے تو نہ ہٹا سکی، لیکن اسے بڑی سخت وارننگ دی گئی۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔